ड्रीम टेल्स में खुश आमदीद। ये वो जगह है जहां अदब और तख़य्युल मिलते हैं। आज हम एक ऐसे शाहकार पर बात करेंगे जिसने आप कह सकते हैं कि जदीद अदब का नक्शा ही बदल दिया। गैब्रियल गार्सिया मार्केस का 7 साल तन्हाई। कोलंबिया के ये नोबल इनाम याफ्ता मुसन्निफ और उनका ये नॉवल, जिसे जादुई हकीकत पसंदी का एक अहम सुतून माना जाता है। आज हम इस नॉवल के कुछ इख्तिबासात की मदद से इसकी दुनिया, किरदारों और ख़ास तौर पर इसमें जो तन्हाई के मुख्तलिफ रंग हैं ना, उनकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और ये नॉवल जो 1967 में शाया हुआ, ये सिर्फ एक खानदान यानी बुएंदिया खानदान की कहानी नहीं है। ये तो जैसे पूरे लातीनी अमेरिका का या शायद पूरी इंसानियत की एक तमसील है, एक इस्तिआरा है। ये हमें माकुंडो ले जाता है, एक ऐसा ख्याली कस्बा जो मतलब ख्वाब से शुरू होता है और आखिर में धूल बन जाता है। तो मनाकुंडो से ही बात शुरू करते हैं। इसकी बुनियाद रखी थी खोजे आर्किदियो बुएंदिया ने। एक ऐसा किरदार जिसमें बड़ी तवानाई थी, बड़ा तजस्सुस था। वो ख्वाब देखता था, नई चीजें जानना चाहता था, एक नई दुनिया बसाने का ख्वाब। हाँ, लेकिन इस बुनियाद के पीछे भी एक, आप कहें कि साया था, एक कत्ल का साया। होजे आर्किडियो ने प्रुडेंसियो आगिलार नामी शख्स को मार दिया था और फिर उसका भूत उसे सताने लगा। और वो भूत भी कहा जाता है इतना तन्हा था कि अर्सुला, जो होजे आर्किडियो की बीवी थी और बहुत ही अमली मजबूत औरत थी। जी जी, अरसला आगियारान। हाँ, अर्सुला, वो तरस खाकर उस भूत के लिए भी घर में पानी के जग भरकर रखने लगी थी। तो इसी भूत से पीछा छुड़ाने के लिए होजे आर्किडियो अपने लोगों को लेकर निकला और यूं माकुंडो की बुनियाद पड़ी। एक ऐसी जगह जो शुरू से ही दुनिया से अलग थलग थी, तन्हा थी। और इसी तन्हाई में, उसी अलग थलग जगह पर जादू और हकीकत का वो मिलाप नजर आता है जो मार्कीज का खासा है। खास तौर पे जब वो खाना बदोश आता है, मेल्कियादीस। बिल्कुल, मेल्कियादियस। वो अपने साथ मखनातीस लाता है, दूरबीन लाता है, कीमियागरी का सामान लाता है। और यही तो है जादुई हकीकत पसंदी, जहाँ ये अजीब, नाकाबिल यकीन चीज़ें बिल्कुल आम सी लगती हैं, रोज़मर्रा का हिस्सा। जैसे मेल्कियादियस का आना, या जैसे बाद में हम देखेंगे रेमेडियोज दी ब्यूटी का चादरों समेत आसमान में उड़ जाना। ये ऐसे बयान होता है जैसे कोई ख़ास बात ही ना हो। तो मिल्कियादियस इल्म तो लाता है, लेकिन वो हुज़े आर्केडियो को सोने बनाने के चक्कर में भी डाल देता है, जो जाहिर है कामयाब नहीं होता। जी हाँ, तो यहाँ इल्म और वहम, हकीकत और जादू, इनके बीच की लकीर बहुत धुंधली है। वो शुरू से ही ऐसी है। और ये बात तो बहुत ही अजीब है कि मिल्कियादियस मरने के बाद वापस आ जाता है। और वजह, वो कहता है कि मौत की तन्हाई बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। शायद मार्कीज ये कह रहे हैं कि तन्हाई जिंदगी और मौत दोनों से बड़ी हकीकत है। और फिर मेल्कियादियस अपने साथ वो चर्मी कागजात लाता है, पार्चमेंट्स, जिन पर खानदान की पूरी तकदीर लिखी होती है। 100 साल की तकदीर। जी, 100 साल की। तो वो कागजात खुद एक तरह से जादुई हैं, वक्त से मावरा। अच्छा, अब जरा बुएंदिया खानदान की नस्लों की तरफ आते हैं। एक चीज जो फौरन पकड़ में आती है, वो है नामों का बार बार आना। होजे आर्केदियो और एलियानो, फिर होजे आर्केदियो, फिर ओरेलियानो। बिल्कुल। और अर्सला खुद ये कहती हैं कि वक्त गोल पहिए की तरह घूम रहा है, कि बच्चे अपने बाप दादा का पागलपन विरसे में पाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं दोहराए जा रहे, बल्कि किरदार, उनकी ख्वाहिशें, उनकी गलतियां और ख़ास तौर पर उनकी तन्हाइयां भी दोहराई जा रही हैं। पहला ओरेलियानो, जो बाद में कर्नल बनता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो खुली आंखों के साथ पैदा हुआ था, जिससे पहले से सब कुछ जानता हो। जी, और वो शुरू से ही खामोश, अलग थलग सा है। बाद में वो जंगों में खो जाता है, 32 जंगें लड़ता है और सब हार जाता है। उसकी तन्हाई फिर इक्तदार की तन्हाई बन जाती है। जंग की बेमानवियत का एहसास उसे घेर लेता है। और फिर जंग के बाद उसका खुद को सोने की छोटी छोटी मछलियां बनाने और फिर उन्हें पिघलाने के काम में लगा देना, ये तो कमाल की अलामत है। बिल्कुल, एक लामुतनाही बेमकसद चक्कर, उसकी जिंदगी की गहरी तन्हाई का इजहार। उसके बरक्स उसका भाई होजे आर्किडियो, जो घर से भाग जाता है और फिर एक बहुत बड़े टैटू वाले मल्लाह के रूप में वापस आता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो जिस्मानी ताकत और आप कहें कि शहवत की तन्हाई का शिकार लगता है। और खानदान ने मोहब्बत भी अक्सर तबाही लाती है।
جیسے ریبیکا اور امارانتھا، دونوں بہنیں پیٹرو کریسپی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں اور ان میں شدید دشمنی ہو جاتی ہے۔ ہاں، ریبیکا تو مٹی کھانے لگتی ہے اپنی ناکامی پر، اور امارانتھا قسم کھا لیتی ہے کہ ریبیکا کی شادی نہیں ہونے دے گی۔ وہ اپنی پوری زندگی اسی کڑواہٹ میں گزار دیتی ہے۔ امارانتھا کا کردار واقعی بہت المناک ہے۔ وہ کرنل گرینلدو مارکیز، جو اس سے سچی محبت کرتا ہے، اسے بھی ٹھکرا دیتی ہے، اور آخر میں وہ اپنا کفن خود سیتی رہتی ہے، اڑیڑتی رہتی ہے، جیسے جان بوجھ کر اپنی تنہائی کو پال رہی ہو۔ جی، وہ اپنی موت کا دن بھی خود طے کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ وہ مرنے والوں کے لیے خط لے کر جائے گی۔ ایک عجیب خود ساختہ تنہائی۔ تو یہ سب کہانیاں یہی دکھاتی ہیں کہ اس خاندان میں محبت بھی اکثر تنہائی کا علاج نہیں بن پاتی، بلکہ شاید اسے اور گہرا کر دیتی ہے۔ اچھا، پھر ماکنڈو میں تبدیلی کا دور شروع ہوتا ہے۔ ریل گاڑی آتی ہے۔ جی، ریل گاڑی آتی ہے اور اس کے ساتھ آتی ہے کیلے کی کمپنی، بنانا کمپنی۔ مسٹر ہربرٹ اور مسٹر براؤن جیسے غیر ملکی کردار آتے ہیں۔ قصبے کا نقشہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ نام نہاد ترقی ہے۔ شروع میں تو سب اچھا لگتا ہے، نئی چیزیں، نئی رونق، لیکن بہت جلد یہ ترقی اپنے ساتھ استحصال لاتی ہے۔ غیر ملکی گرنگو اپنا الگ شہر بسا لیتے ہیں، بجلی کی باڑ لگا کر۔ دریا کا رخ موڑ دیا جاتا ہے، مقامی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے، کمپنی کے اپنے لوگ کرائے کے قاتل جیسے پولیس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کا وہ جملہ بڑا معنی خیز ہے۔ دیکھو، ہم کس مصیبت میں پڑ گئے، صرف اس لیے کہ ہم نے ایک گرنگو کو کیلے کھانے کی دعوت دی تھی۔ بالکل، اور اس ترقی کا انجام پھر وہ ہولناک واقعہ ہوتا ہے، مزدوروں کا قتل عام۔ ہاں، وہ واقعہ جب مزدور بہتر حالات کے لیے ہڑتال کرتے ہیں۔ جی، فوج بلائی جاتی ہے اور خوزے آرکیڈیو سے گندو، جو جڑواں بھائیوں میں سے ایک تھا اور وہاں موجود تھا، اس کے مطابق 3000 سے زیادہ مزدوروں کو انہیں اسٹیشن پر جمع کر کے مشین گنوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ 3000 لوگ! جی، اور پھر ان کی لاشیں راتوں رات ٹرین میں بھر کے سمندر میں پھینک دی جاتی ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ کہ سرکاری طور پر اس واقعے کو مکمل طور پر جھٹلا دیا جاتا ہے۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی مرا ہی نہیں۔ تاریخ کو مٹانے کی کوشش۔ ہوزے آرکیڈیو سے گندو چیختا رہتا ہے، سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی اس کی بات نہیں مانتا۔ وہ اکیلا رہ جاتا ہے اس سچ کے بوجھ کے ساتھ۔ اور پھر وہ ملکیادیس کے کمرے میں پناہ لیتا ہے۔ جی، یہ واقعہ ماکنڈو کے زوال کا نقطۂ آغاز ہے، اور اس کے فوراً بعد وہ مشہور بارش شروع ہوتی ہے۔ 4 سال، 11 مہینے اور 2 دن تک مسلسل بارش۔ یہ بارش بھی تو ایک کردار ہی لگتا ہے، ایک طرح کی سزا یا شاید ایک دھلائی۔ ہاں، ایک گہرا دکھ جو پورے قصبے پر چھا جاتا ہے۔ جب بارش رکتی ہے تو سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کیلے کی کمپنی جا چکی ہوتی ہے، قصبہ کھنڈر بن چکا ہوتا ہے، سڑکیں دلدل بن چکی ہوتی ہیں۔ وہ جو اوریلیانو سے گندو اور پیٹرا کوٹس کی جادوئی دولت تھی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مکوندو ایک بھولا بسرا تنہا قصبہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اسی دوران خاندان کے پرانے ستون بھی گر جاتے ہیں۔ ارسلا اندھی ہو جاتی ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اندھے پن میں انہیں جیسے ماضی اور حال کے وہ چکر، وہ پیٹرن زیادہ صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ آخر میں سکڑ کر بالکل ایک گڑیا جیسی رہ جاتی ہیں۔ پھر آخری نسل آتی ہے، فرنانڈا ڈیل کارپیو اور ایلیانو سیگوندو کی بیلی، جو ہمیشہ سے ماکونڈو میں اجنبی سی رہیں۔ وہ گھر پہ سخت قسم کی پابندیاں لگاتی ہے۔ جی، وہ اپنی بیٹی میمے کو اس کے افیئر کی وجہ سے، وہ ماریشیو بابیلونیا، جس کے پیچھے پیلی تتلیاں اڑتی تھی، ہاں، پیلی تتلیاں، اس کی وجہ سے کانوینٹ بھیج دیتی ہے، اور اپنے پوتے یعنی آخری اوریلیانو کو دنیا سے چھپا کر پالتی ہے۔ اور پھر وہ میلکیادیس کے پراسرار چرمی کاغذات، جن کا ذکر پہلے ہوا تھا، آخری اوریلیانو جو تقریباً قید میں پلا پڑا تھا۔ جی، وہ خوزے آرکیڈیو سیگوندو سے قتل عام کی سچی کہانی سنتا ہے، اور پھر ان کاغذات کو سمجھنے کی دھن میں لگ جاتا ہے۔ اسے میلکیادیس کا بھوت نظر آتا ہے، جو اسے کہتا ہے کہ انہیں سمجھنے کے لیے سنسکرت سیکھنی پڑے گی۔ سنسکرت؟ یہ تو بڑا ہی غیر متوقع موڑ ہے۔ بالکل، وہ پھر ایک کاتالان کتاب فروش کی مدد سے سنسکرت سیکھتا ہے،
اور آخر کار وہ ان کاغذات کو پڑھنے، ڈیکوڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی دوران اس کی خالہ امارنتھا ارسولا یورپ سے واپس آتی ہے۔ وہ گھر کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر خاندان کے پرانے خوف کے باوجود ان دونوں میں آخری اوریلیانو اور امارنتھا ارسولا میں محبت ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہ محبت خاندان کی اس چکر کو مکمل کرتی ہے۔ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سور کی دم ہوتی ہے، وہی خوف جو پہلی نسل سے چلا آ رہا تھا۔ امارانتھا ارسلا بچے کی پیدائش کے بعد مر جاتی ہے، اور وہ بچہ وہ چیونٹیوں کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو اوریلیانو اب واقعی میں بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، مکمل تنہا۔ ہاں، وہ واپس ملکیادس کے کمرے میں جاتا ہے اور ان کاغذات کو پڑھتا رہتا ہے، اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ان کاغذات میں صرف ماضی نہیں لکھا، بلکہ خاندان کی پوری 100 سالہ تاریخ لکھی ہے، تمام تفصیلات کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ لمحہ بھی لکھا ہے جب وہ خود انہیں پڑھ رہا ہے۔ ملکیادس نے جیسے پوری صدی کو ایک لمحے میں سمیٹ دیا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور جیسے ہی وہ آخری سطریں پڑھتا ہے جن میں خود اس کے پڑھنے اور مکوندو کے خاتمے کی پیش گوئی ہوتی ہے، اسی لمحے ایک بہت بڑا طوفان، ایک بگولا اٹھتا ہے اور پورے قصبے کو، مکوندو کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ان کاغذات میں لکھا تھا۔ جی ہاں، بالکل ویسے۔ کیونکہ جن نسلوں کو 100 سال کی تنہائی نصیب ہو، انہیں زمین پر دوسرا موقع نہیں ملتا۔ کیا انجام ہے؟ کیا حتمیت ہے؟ یہ انجام واقعی بہت سے سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ سب پہلے سے طے تھا، تقدیر، یا کیا ان کرداروں کے اپنے فیصلوں، ان کی محبتوں، نفرتوں، جنگوں اور سب سے بڑھ کر ان کی تنہائیوں نے ہی اس انجام کو ممکن بنایا؟ تو 7 سال تنہائی کے جو اقتباسات ہیں یا پوری کہانی ہے، یہ صرف ایک خاندان کی داستان نہیں ہے۔ یہ تو جیسے وقت، تاریخ، محبت، جنگ اور خاص طور پر تنہائی کے بارے میں ایک بہت گہرا غور و فکر ہے۔ بالکل۔ مارکیز نے جادوئی حقیقت پسندی کے ذریعے ہمیں حقیقت کو ایک بالکل نئے انداز سے دکھایا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تہذیبیں بنتی ہیں، عروج پاتی ہیں اور پھر مٹ جاتی ہیں، اکثر اپنی ہی غلطیوں، اپنی ہی تنہائیوں کی وجہ سے۔ ماکونڈو کی کہانی شاید ہر اس معاشرے کی کہانی بن سکتی ہے جو اپنی تاریخ بھول جاتا ہے یا اپنے ماضی کے چکروں سے نکل نہیں پاتا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا تنہائی صرف ایک فرد کا مسئلہ ہے، یا یہ ایک اجتماعی قسمت بھی بن سکتی ہے، ایک ایسی تقدیر جو پورے معاشروں کو، پوری تہذیبوں کو نگل سکتی ہے؟ مارکیز کا یہ شاہکار ہمیں ان سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آپ ڈریم ٹیل سن رہے تھے۔ یہاں ہر کہانی ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولتی ہے۔ مزید ایسے ادبی سفر کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں جو آپ کے تخیل کو